Bismillahirrahmanirrahim. Dear listeners and students, Assalamu alaikum. Today we are going to start our next topic, that is 3rd June 1947 plan. As we have seen that from Cripps Mission to Cabinet Mission Plan 1946, all efforts of British government were going to fail. And the reason is that sometime Congress did not approve the plan or suggestions, and sometime Muslim League refused to accept these suggestions or plans. Ultimately, Lord Wavell was removed as a Viceroy of India, and a new Viceroy, Lord Mountbatten, was sent to India. Lord Mountbatten, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो फौरी फ़ैसला करने की सलाहियत रखता है, बरतानिया में वो जादूगर के नाम से जाना जाता था। मलका विक्टोरिया का पोता था। 16 साल की उम्र में रॉयल नेवी ज्वाइन की और प्यार से डिकी के नाम से बुलाया जाता था। 1979 में आयरिश आर्मी ने आयरलैंड में उसके 14 साला पोते समेत उसको उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो एक झील में बोटिंग कर रहा था, और उसके पीछे आयरलैंड में चलने वाली तहरीक आज़ादी थी। बैक टू आवर टॉपिक, लॉर्ड माउंटबैटन। शायद कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी कि लॉर्ड माउंटबैटन का तकर्रुर किया गया है, क्योंकि उसके नेहरू ख़ानदान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और शायद ये मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए कोई अच्छा शगुन साबित ना हुआ, क्योंकि लॉर्ड माउंटबैटन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से खामखा बैर रखता था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पूरे के पूरे प्लान पर अमल दरामद किया जाए और आइन साजी का काम मुकम्मल हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का ये प्रोसेस किसी तरह से जारी ना हो सका, और इसी तरह से ये तातुल का शिकार रहा। आखिरकार हुकूमत बरतानिया इस तमाम अमल से इंतहाई फ्रस्ट्रेट हुई और उसने एक नया रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला किया, और वो ये था कि बरसगीर से बरतानवी राज यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जून 1948 में हर सूरत में अपना इक़्तिदार हिंदुस्तान से ख़त्म कर देगी। इक़्तिदार की मुंतकिली के आखिरी मरहले पर अमल दरामद करने के लिए ही लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबैटन को भेजा गया। लॉर्ड माउंटबैटन ने आखिरी वाइसराय की हैसियत से अपने इख्तियारात संभाले और पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबरान से मुलाकात करनी शुरू की। कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ हक़ाइक़ और रसूलों पर मबनी था कि पाकिस्तान से कम किसी भी और मंसूबे को हम मंजूर नहीं करेंगे। 1945-46 के इंतखाबात ने उनके नुक्ता नज़र को बिल्कुल सही साबित कर दिया। वाइसराय को और बरतानवी वज़ीर आज़म को भी इस बात का यकीन था कि तख्लीक़ पाकिस्तान को किसी सूरत नहीं रोका जा सकता, और यूनाइटेड इंडिया का ख्वाब जो कि कांग्रेस बहुत देर से देख रही थी, वो किसी सूरत भी फुलफ़िल नहीं होगा। इसलिए लॉर्ड माउंटबैटन ने कांग्रेसी लीडरों को पार्टीशन के लिए आहिस्ता आहिस्ता मनाना शुरू कर दिया, और उन्हें कहा कि हम इन्हें ऐसा कमज़ोर और टूटा फूटा पाकिस्तान देंगे जो ज़्यादा अरसा अपने पाँव पर खड़ा नहीं रह सकेगा। तारीख़ गवाह है कि लॉर्ड माउंटबैटन ने अपना वादा पूरा किया, लेकिन अल्लाह के करम से पाकिस्तान ना सिर्फ बना बल्कि 70 साल गुज़रने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कायम व दायम है। पाकिस्तान का वजूद आज भी कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबैटन के अज़ाइम का मुँह चढ़ा रहा है। लॉर्ड माउंटबैटन और नेहरू की साजिशें किसी भी सूरत पाकिस्तान बनने से ना रोक सकीं। लॉर्ड माउंटबैटन ने बरसगीर को आज़ादी देने का मंसूबा तैयार किया और दोनों बड़ी जमातों से पॉजिटिव एटीट्यूड की यकीन दहानी करवाई। इसके बाद इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट से अप्रूव किया गया। ये मंसूबा क्या था, आइए हम देखते हैं। हुकूमत ने
تقسیم برصغیر کا فیصلہ کیا اور دونوں مملکتوں کے قیام کا اصولی موقف تسلیم کر لیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے غیر مسلم اکثریتی صوبے تھے، نان مسلم میجورٹی پروونسز، جس میں آسام، یو پی یعنی اتر پردیش، سی پی سینٹرل پروونس، مدراس، ممبئی جو اس زمانے میں بمبئی کہلاتا تھا، بہار اور اڑیسہ جیسے صوبے شامل تھے جہاں مسلمان تعداد میں انتہائی کم لیکن غیر مسلم بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ان تمام صوبوں کو ہندوستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تقسیم میں دوسرا اہم منصوبہ صوبہ پنجاب تھا۔ صوبہ پنجاب کو دو حصوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا کیونکہ یہ وہ صوبہ تھا جس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں تقریباً ایکول تعداد میں موجود تھے، اسی لیے اس کے لیے ایک الگ کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا۔ صوبہ بنگال کا بھی یہی حال تھا کہ پنجاب کی طرح اس میں بھی مشرقی بنگال اور مغربی بنگال میں مسلمان اور ہندو الگ الگ موجود تھے، اسی لیے مشرقی بنگال جس میں مسلمان زیادہ تھے اس کو ایسٹرن پاکستان یعنی پاکستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبہ سندھ کے ممبران کو یہ حق دیا گیا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں جس صوبے کے ساتھ چاہیں اپنے آپ کو وابستہ کر لیں۔ بلوچستان کو کیونکہ اس وقت تک صوبے کا درجہ نہیں ملا تھا، لہٰذا یہ اعلان کیا گیا کہ بلوچستان میں موجود شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپلٹی کے ارکان یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان یا ہندوستان میں سے کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ سلہٹ یہ آسام کا ضلع تھا جو کہ مسلم اکثریتی تھا اور وہاں کے عوام نے مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ 3 جون 1947 کے منصوبے میں یہ طے پایا کہ یہاں پر ایک ریفرنڈم کرایا جائے جس میں عوام کی رائے پوچھی جائے کہ وہ دونوں ملکوں میں سے کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ NWFP جس کو صوبہ سرحد اور آج ہم KPK یعنی خیبر پختونخوا کے نام سے جانتے ہیں، وہاں بھی ریفرنڈم کرایا گیا کہ وہ پاکستان یا ہندوستان کے حق میں فیصلہ کریں۔ انہوں نے بھی پاکستان کے حق میں اپنا ووٹ ڈالا۔ اسی طرح بر صغیر میں 630 یا 635 کے لگ بھگ دیسی ریاستیں تھیں جنہیں ہم پرنسلی اسٹیٹ کہتے ہیں، جس پر مختلف نواب اور راجے حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ راجے اور مہاراجے اور نواب داخلی طور پر بالکل با اختیار تھے، کسی قسم کا کوئی خارجی دباؤ ان کو انتظامی معاملات میں پریشرائز نہیں کر سکتا تھا۔ ان تمام ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ دونوں ملکوں میں سے جس کے ساتھ چاہیں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا کرتے وقت وہ یہ ضرور خیال رکھیں کہ جیوگرافیکلی وہ کس ملک کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر جغرافیائی طور پر کسی ایسے ملک کے ساتھ وہ شامل ہونا چاہیں جہاں براہ راست زمینی رسائی ممکن نہیں، تو پھر ان کی شمولیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جون 1947 کے منصوبے پر عمل درآمد ہوا، غیر مسلم اکثریتی علاقے انڈیا کو دے دیے گئے۔ سلہٹ میں ریفرنڈم ہوا، انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا، سو اس کو مشرقی پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ سندھ، بلوچستان اور KPK کی اسمبلی میں ریفرنڈم اور ووٹنگ کے ذریعے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب اور بنگال دونوں صوبوں کو تقسیم کر دیا گیا، مغربی پنجاب پاکستان کو جبکہ مشرقی بنگال بھی پاکستان کو دیا گیا۔ اسی طرح مشرقی پنجاب اور مغربی بنگال انڈیا کے حوالے کر دیے گئے۔ ریاستوں نے بہت بڑی تعداد میں کسی ایک ملک کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن کچھ ایسی ریاستیں تھیں جن کا الحاق ابھی پینڈنگ تھا جغرافیکلی یا پھر وہاں کی اکثریت کے فیصلے پر، جن میں ریاست جموں کشمیر جس میں تقریباً 80% مسلمان تھے، ریاست حیدرآباد جس کا نواب مسلمان تھا لیکن وہاں کی اکثریتی عوام ہندو تھی، ریاست جوناگڑھ کا نواب بھی مسلمان تھا لیکن وہاں کی عوام ہندو تھی، مناودر ریاست جوناگڑھ کے ساتھ موجود 2 چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جن کا سٹیٹس ایسا ہی تھا کہ وہاں کے نواب تو مسلمان تھے لیکن وہاں کی اکثریتی عوام ہندو تھی۔ ابھی کشمکش میں یہ فیصلہ یہ ریاستیں بھی نہیں کر پائیں تھیں یا پھر اقوام متحدہ کے پاس ان کی اپلیکیشن پینڈنگ تھی کہ اسی دوران انڈیا نے ان ریاستوں پر فوج کشی کی اور ان پر قبضہ کر لیا۔ مگر ریاست جموں کشمیر کا ان تمام ریاستوں سے ایک الگ سٹیٹس تھا۔
وہاں کا راجہ نان مسلم تھا لیکن وہاں کی اکثریتی عوام مسلمان تھی۔ یہ موقف کشمیر میں نہیں مانا گیا کہ وہاں کے عوام مسلمان ہیں، لہٰذا انہیں پاکستان میں شامل ہونے کا حق دینا چاہیے۔ پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہر ریاست کے عوام کو پلیبسٹ کا، حق خود ارادیت کا، ریفرنڈم کا حق ہے، لہٰذا ان کی مرضی کا احترام کیا جائے۔ حکومت برطانیہ نے 18 جولائی 1947 کو بر صغیر کو 2 ممالک میں تقسیم کر کے قانون آزادی ہند منظور کر لیا گیا۔ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جون 1948 تک بر صغیر کو آزادی دے دی جائے گی، لیکن جلدی میں بہت سارے غلط فیصلے کر لیے گئے۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت 2 آزاد ممالک پاکستان اور ہندوستان دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو آخرکار ہندوستان ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بے لوث قیادت اور کوششوں کی وجہ سے علامہ محمد اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا، لیکن اس میں لاکھوں ایسے مسلمانوں کا خون شامل ہے جن کو شاید تاریخ کے اوراق میں جگہ نہیں مل سکی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب منتقلی کے لیے کراچی آیا تو اس نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا کہ اب جب کہ پاکستان بن چکا ہے تو آپ کا طرز حکمرانی اور رواداری کے لیے آئیڈیل ہندوستان کا عظیم الشان بادشاہ اکبر ہونا چاہیے، جس نے منورٹیز کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ان کو اپنی کابینہ کا حصہ بنایا اور دین کو پس پشت ڈال کر عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اس بیان پر فرمایا کہ جہاں تک آئیڈیل کا تعلق ہے تو وہ ہمارے لیے اکبر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہمارے ہادی اکبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہیں۔ قائد اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ واضح جواب دے دیا کہ پاکستان ایک اسلامک ڈیموکریٹک ریاست کے طور پر سامنے آیا ہے اور یہاں پر اسلام کا خواب ہی شرمندہ تعبیر ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے چیپٹر نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کی ایکسرسائز سولو کریں گے اور پھر ہم اپنے چیپٹر نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔